that they are not just victims, they are not just rape victims, they are not mere statistics. And that's where my journey started. And in this journey, our daughter also got tortured and attacked by the Indian forces. And then when you become a mother, then you're a lioness, you don't give up, you become fearless. Of celebration of womanhood, and I'm so glad to see a lot of women and girls here and such cooperative men and boys encouraging them, and it's always amazing to listen to Sardar Yasir Ilyas, who's not just a dynamic businessman but also a good human being. And I was just suggesting to him that we need more and more young budding political leaders in Pakistan to rise regardless of what party you belong to. So he has all those qualities that can really take our country forward, and Allah bless him with all the best. And to the other respectable speakers, Sardar Rashid Ilyas, loved your speech, the way you spoke from your heart. You were speaking just like my mother when she tells us about womanhood, and Islam was the first religion in the world to give rights to women, property rights, right to choose who to marry, right of divorce, right of respect and honor, a time when female babies were being buried alive. It was worse than Stone Age, I would say. And Dr. Afshan, advisor to President FPCCI Lions Club, to Subui Hassan Rawalpindi, President Women Chamber, and Ms. Hira, Principal Punjab Group of Colleges, Ms. Nosheba, Mr. Naveed, Engineer Azharul Islam, Dr. Zahid, Dean Faculty of Management Sciences, Sardar Waris Ali, Assistant Professor Namal, Dr. Hina Shahab, HOD MS, Dr. Fawzia, HOD Account and Finance Department, Dr. Amitul Rafi, and Hamza Malik Sahab, Mr. Shahid. There's a long list. And to all the students from Namal and ICRA and other education institutes, I think it's very important that we do such sessions not just on 8th March but on a regular basis to bring more and more inclusivity amongst the society, and more mainstreaming and providing opportunities to girls, to women. And one of the recent examples of the incident that took place in Lahore, where this girl was being lynched and harassed, and we saw a dynamic ASP, Ms. Shehrbana, how she came as the true heroine, and she saved not just that girl but the society from ignorance and from madness. And there were many men out there who were saying to those attackers that don't do this, but somehow they were not being heard. So it was a woman, as Yasir said, that women can go anywhere. They have broken the glass ceilings many a times. And Pakistan itself, we've had a female prime minister. Women have broken all records, educational institutes, professors, lawyers, doctors, wherever. And in my short tenure as a women empowerment and human rights state minister, because my entire journey of human rights activism has been on Kashmir, because our family is, you could say, the first family of Kashmir in Pakistan, because I was the first Pakistani public figure, and I was a girl, not a boy, who signed an official bond of love and affection and marriage, not just with Muhammad Yasin Malik, but with an entire movement, a movement where you know how it is like, where you have the highest occupation forces of the world doing the worst human rights violations. And it was my mother. I always call her the lioness, and I'm missing your mother today, Mr. Yasir. She's a very strong woman. That she gave me that courage, and my sister gave me that courage when I decided, because I have youngsters sitting here, that you have many opportunities in life, how to go forward, your career choices, your marriage choices, and day-to-day choices, workplaces, challenges. So this was when I was in my early 20s, and I fell in love with a freedom fighter, and a man who had been facing third-degree tortures,
who had mostly been in jails. Almost every part of his body was broken, tortured, burnt by the Indian forces. Half of his body is paralyzed with a metallic heart valve. And I fell in love, because love is blind. Love doesn't calculate. Love doesn't calculate risks. Love doesn't look at security. A typical female nature is that we want security. But somehow maybe there was a rebel in me, and I'm also an artist. So it's not about my ministry. I will come to that, what I did in this short term. But I felt that, maybe by marrying Yasin Malik, I could become a support system for him and for our movement of Kashmir struggle. And when I went there, I went to Lal Chowk, which is the Gaza Strip, which is called the Gaza Strip with the highest occupation forces. So I faced sexual harassment, violence, abuse at the hands of the Indian forces. My husband, it's an open, he's an open book, what he went through, and living in Mysuma, where every day your windows are broken, and yet believing in the sole belief of love. Because love is something which makes you so courageous, so brave. So when you have passion in anything that you do in your life, I think that's the time when that secret quality, it just sparks, and that is called bravery. And then you believe in it. And just follow your dreams. It was my dream to go to Kashmir even as a child. I used to pray that I want to see heaven. And as a girl, I was the first Pakistani public figure to go there. And then what I realized there was that the women of Kashmir were raped as a weapon of war, and other things where women are every day harassed, where they are half widows, half mothers. They are not just victims, they're also the economic breadwinners, because we have a lot of women from the chamber. You are in a sovereign nation, Pakistan. You are not under occupation like Kashmir and Palestine. So imagine the toll, the burden on the women of Kashmir. And most of them, they are masters, they are PhDs, they are highly educated. And the ones in the villages who are not educated, and suddenly when their loved ones, the male members, because it's also a conservative society, when they get disappeared, go into missing persons, get jailed, martyred. So there are a lot of unskilled labor also in the villages. So how the women become the practical, the financiers of the movement and taking care of the children. So it's such a heavy burden. So that's when I realized that I need to become a voice for my Kashmiri women, be it through Pakistan, be it taking it internationally. And that's when 1325 resolution came, which I used to be following, that peace in the world is impossible without the participation of women in it. And I felt there was a huge vacuum. I mean, a lot of Kashmiris here, but as a Pakistani, because now I am also Kashmiri, but as a Pakistani or as a human being, I felt that there were a lot of men speaking up for the women there. For the first time, I was talking about my women of Kashmir, that they are not just victims, they are not just rape victims, they are not mere statistics. And that's where my journey started. And in this journey, our daughter also got tortured and attacked by the Indian forces. And then when you become a mother, then you're a lioness, you don't give up, you become fearless. About husband तो ठीक है, अल्लाह करे उनको सेहत मिले, उनकी खिदमत करें, मगर जब आपकी औलाद के साथ होता है तो फिर तो आपको कोई एक ऐसी स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते. तो ये अल्लाह ने एक ख़ास गिफ्ट दिया है. माँ ऐसे ही नहीं बन जाती कि पाँव के नीचे जन्नत का जो रुतबा अल्लाह ताला ने दिया है. तो हमने क्योंकि मौका था मेरे पास और मैंने ये लिया भी था कुछ कश्मीर कॉज के हवाले से भी कि पोर्टफोलियो शहरत कट गई थी, कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो रही थी. तो मुझे जब ये ऑफ़र आई, क्योंकि पहले भी मुझे ऑफ़र्स आती थी, बट मेरे पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि तहरीक को हम लोग चला रहे हैं, बहुत बड़ा काम होता है वो भी. तो जब मैं आई तो यकीन करें जिस दिन 17 अगस्त को मैंने ओथ किया है, उसी दिन मैं आई लैंडेड इन पाकिस्तान. Mentally, physically I was here, not even spiritually, I was always in occupied Kashmir. तो फिर यहाँ फिर मेरी वालदा ने और बहन ने भी कहा कि अपनी भी पाकिस्तान की औरतों की भी जो राइट्स हैं, ख़वातीन हैं जो जेलों के अंदर हैं, जो रिहैब सेंटर्स के अंदर हैं, क्योंकि हम उनका करें तो इनका भी एक्सपेक्टेशंस अब और भी बढ़ गई हैं पाकिस्तानी अवाम की. तो जो हुआ एक 100-day प्लान हमने उसको बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमने एक कोर टीम बनाई एक्सपर्ट्स की आउटसाइड द मिनिस्ट्री, जिन्होंने अपने ओन पे अपने वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट किया, जिसके अंदर आपको खुशी होगी कि ज़्यादातर प्रोफेसर्स थे
انٹلیکچوئل سے, ایکمیڈیشن سے, انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ سے, اور ہم نے اس کے اندر بہت سی جو چیزیں ڈالی وہ بہت لمبا ہو جائے گا, مگر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم ایکسیکیوٹ کر گئے. مگر آئی ہوپ کہ اگلی جو بھی آئیں گی یہاں پہ گورنمنٹ جو فارم ہوں گی خیریت سے, تو وہ عورتوں کو پرائیورٹی دیں گی, جس کے اندر ایک بہت بڑا تھا ڈے کیئر سینٹرز کا, اور فیمیل ٹرانسپورٹیشن کا, اور سپریٹ واش رومز کا عورتوں کے لیے, اور اس کے اندر جینڈر انکلوسیوٹی کے ایکسپرٹس کو ہم نے آن بورڈ لیا کہ ہم 100 ڈیز میں کیا میریکل کر سکتے ہیں. تو 100 ڈیز میں جو میکسیمم میریکل ہو سکتا تھا وہ ایڈوکیسی تھی, وہ اویئرنیس تھی, اور جا کے آن گراؤنڈ. یہ اس طرح نہیں ہے کہ کمرے کے اندر پالیسی بنی اور آپ نے ایک فیتا کاٹا. جتنی بھی چیزیں ہوئی جس کے اندر ہم نے آل اوور پاکستان AGC کو بھی آن بورڈ لیا کہ ہم لوگوں نے مینٹل ویلنس کے جو کیمپس جو ہیں وہ ہم نے مینڈیٹری کر دینے ہیں آل اوور پاکستان. اینڈ تھینکس ٹو ڈاکٹر مختار AGC کے چیئرمین, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. اس کے اندر مینٹل کاؤنسلر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت ضرورت ہے, اور اسپیشلی ینگ گرلس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کشمیر سے تعلق تھا, کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے, تو جو میرا سب سے پہلا دورہ تھا پاکستان کے اندر وہ جیلوں کا تھا, اور وہ اچانک جو ہے سرپرائز وزٹ سے میں نے اڈیالہ میں کیا, کوٹ لکھپت جیل کے اندر بھی میں گئی, پھر اس کے بعد کراچی کا بھی, ابھی وہ تو خیر ٹینیور کے بعد بھی ہے ہم لوگوں کا وزٹ. تو اس کے اندر جا کے فیمیل پرزنرس کو ملنا, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی تھیں یا نہیں تھیں, یا کوئی کرمنلس تھیں, چاہے وہ 9C میں مرڈر میں کسی بھی چیز میں تھیں, وہ انسان ہیں. کسی بھی انسان کو جو وہ پرزن میں ہوتا ہے تو وہ ٹراما میں ہے, چاہے وہ قصوروار ہے یا نہیں ہے. وہاں کی ہائیجین دیکھنا, وہاں پہ ان کو ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کرائی, وہاں پہ ووکیشنل سکلز, وہاں پہ پارلرز ہیں, اس کے اندر ان کو بیوٹیفیکیشن کی دینا ٹریننگ تاکہ ان کا وقت گزرے. لائبریری کو ری آرگنائز کروایا وہاں کی, تاکہ ان کو وہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بکس ملیں تاکہ وہ پڑھ سکیں. پھر اس کے ساتھ ٹیلرنگ فیسلٹیز وہاں پہ کہ وہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ کریں, اور جو وہاں کے ڈے کیئر سینٹرز کو ہم نے ری فرنش کروایا جو بھی ہو سکتا تھا مجھ سے ہم لوگوں نے مل کے. اور پھر اس کے ساتھ سول سوسائٹی نے بہت ساتھ دیا, کیونکہ اکانومی کا بھی جو حال ہے اس میں پھر ہم لوگوں نے اپنی پرسنل جو بھی کیپیسٹی میں وہاں پہ جو پرزنرس تھیں ان کے لیے جو ریفارم کرنے کے لیے جو چیزیں تھیں یا جو ان کی ضروریات تھیں ان کے واش رومس کی, تو ایک تو وہ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو فیمیل ہماری جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے جو ہم لوگوں نے ابھی آگے بھی بھیج دیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے, جو کہ بہت اچھی پالیسی ہے, وہ فیمیل جو جرنلسٹ ہیں جو ان کے ایشوز ہیں, کیونکہ اس وقت جرنلسٹ بھی آئے ہیں, ان کی بھی باقاعدہ فیمیل جرنلسٹ کی پوری ہم نے فرسٹ ٹائم کمیٹی PM سیکریٹریٹ کے اندر بنائی تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں ہراسمنٹ کے حوالے سے ورک پلیس کے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی ہم لوگوں کی وہ تھی ڈیجیٹلائزیشن, جس کے اندر ون سنگل ایپ کے تھرو جو ہے وہ انشاءاللہ ان 2 منتھس کے اندر وہ اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ کرے گا اگلی رجیم اس کو آنر کرے. میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ وی وانٹ کنٹینیویشن, کیونکہ ہم بہت چھوٹے ٹائم کے لیے ہیں. ون ایپ سولوشن کے تھرو جس کے اندر آپ کو آپ کے میڈیکل فیسلٹیز کاؤنسلنگ, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہے کاؤنسلنگ, چاہے کریئر کاؤنسلنگ کی بات ہے, چاہے وہ چیٹ باٹس کی بات ہے, چاہے وہ IoT بینڈز ہیں ٹریکنگ کے لیے جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, چاہے وہ فلڈ ہے, چاہے وہ کوئی ارتھ کوئک ہے, چاہے کوئی آپ کی بچے ہیں جو زارا ایپ کے تھرو بھی ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے, جو چائلڈ ہراسمنٹ ہے جس کے اندر بہت بڑا ایک میجر ٹول ہے, وہ ایپ ہے. اس کے اندر بھی جو بچے ہمارے بھیجتے ہیں ہم اسکولس کے اندر کہ ان کو وہ ہم لوگوں نے IoT بینڈز لگائے ہیں, ٹریکنگ بینڈز, اور اسی طرح پھر سینیٹری کٹس کے حوالے سے فار دا فیمیل وکٹمز آف نیچرل ڈیزاسٹرز. تو کوشش ہوئی اپنی طرف سے, مگر اللہ کرے کہ آگے میری جو سب سے مین فوکس ہے کہ جو بھی چیزیں ہم نے کی ہیں ان کو ہم آگے اسپریڈ کریں. اور اس کے اندر ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ جو وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ مائی سسٹرز ہارٹ اینڈ سول, شی واز پارٹ آف دیٹ دختر پروگرام جو ہم نے بنایا, لانچ کیا. اور ابھی کیونکہ وہ ایک لائف ٹائم ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے, کیونکہ شی از پارٹ آف NDU, تو NDU کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ان لوگوں نے مل کے ہمارے ساتھ بنایا, اور وہ تھا انہیریٹنس رائٹس کے اوپر. انہیریٹنس رائٹس, رائٹ آف ہو ٹو میری, رائٹ آف ڈیورس, جو ہمارے اسلامک رائٹس ہیں, اور جو آن دا بیسس آف جینڈر, چاہے وہ کارا کوری اور
ساؤتھ کے اندر جس طریقے سے عورتوں کے حوالے سے ان کے رائٹ سپریس کیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے ایڈوکیسی گراس روٹ کے اوپر ورک شاپس ہم نے اسٹارٹ تو کر دی ہیں, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں دختر پروگرام کو. اور یہ بہت کچھ ہے اس کے اندر بتانے کے لیے, مگر وقت کی کمی ہے تو اس لیے میں اتنا نہیں شیئر کروں گی. مگر میں یہ بھی آپ سب کو کہنا چاہوں گی کہ آپ ویمن گرلز لیو یور لائف, لیو اٹ ٹو دا ہلٹ, لیو اٹ ٹو دا فلسٹ. اور چاہے آپ کی لائف میں کوئی بھی پرسنل کیوس چل رہا ہو, اپنے دل کی سنیں. اینڈ یا ون تھنگ فور شیور کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے رائٹس کے لیے نکلتے ہیں. ریپروڈکٹیو رائٹس کے اوپر بھی ہم نے کافی کام کیا اپنے 100 ڈے پلان کے اندر, کہ گاؤں گاؤں اویئرنیس جائے. میٹرنٹی سینٹرز نہیں, خاص طور پہ آزاد کشمیر کے ساتھ بھی ہم نے بہت ہی ہسٹوریکل MOU سائن کیے فار فائنانسنگ اینڈ فار کوآپریشن آن انگیجنگ. جو MOUs ہیں فار امپاورمنٹ ایکسٹرا, جو ان کی آؤٹ آف دا باکس جو ان کی نیڈز ہیں, جو ان کے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز ہیں کشمیری اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی کیے ہم لوگوں نے. اور بھی بہت سے ہم نے ویمن امپاورمنٹ کے MOUs وہاں پہ بھی کیے. مگر بات ساری یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہم نے کر دی ہیں, مگر آگے کے لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں, کیونکہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں, کیونکہ کل کو آپ نے ان پوزیشنز پر آنا ہے. ہم لوگوں نے, میں بھی ٹیمپرری آئی ہوں, پھر کسی اور نے آ جانا ہے, مگر کام رہ جاتا ہے, کام آپ کا زندہ رہتا ہے. اور اس ٹینیور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو میرا اپنا پرسنل کرائسس چل رہا تھا, یہ ان 6-7 مہینوں کے اندر میرے ہسبینڈ کو انڈیا جو ہے مودی ان کو ہینگ کرنا چاہ رہا ہے. تو ساری کی ساری ان کی الیکشن کیمپین میرے ہسبینڈ کی ہینگنگ پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. تو اپنی ذات کا بھی اور پھر اتنی بڑی تحریک کا بھی ذمہ داری, جب ہماری ساری قیادت جو ہے یا تو شہید ہو گئی ہے یا جیلوں میں بند ہے, ان کی بھی آواز دنیا تک پہنچانا. اس کے لیے چاہے وہ میں OIC ویمن منسٹریل میں نے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا اس شارٹ ٹرم کے اندر, اور وہاں ساری دنیا جو تھی پیلسٹائن کے لیے رو رہی تھی, ہم بھی رو رہے ہیں. اور پیلسٹائن کے اوپر بھی ہم نے پہلی دفعہ, میں نے انڈر مائی سیپم بنائی پیلسٹینین کنسلٹیٹو کمیٹی, جس کے اندر ہم نے ساؤتھ افریقہ کے ہائی کمشنر کو بھی آن بورڈ لیا, جنہوں نے ICJ کے اندر میٹر لے کے گئے. ان کو ہم نے اب بورڈ میں رکھ لیا ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کا میٹر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جانا ہے, تو وہ اس کے اندر ہمیں اسسٹ کریں گے. تو بہت سی چیزیں اس کے اندر ہوئی. اس میں پہلی دفعہ کشمیر کنسلٹیٹو کمیٹی دی, اور اب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک لانگ ٹرم یا سے اسٹریٹجک پلان چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں کشمیر کے اوپر. وہ بھی ایکوموڈیشنز نے ہمارے ساتھ بنایا ہے, ایکسپرٹس نے بنایا ہے, کشمیری اسٹیک ہولڈرز نے بنایا ہے, لیگل ایکسپرٹس نے بنایا, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے, تاکہ کل کو اگر کوئی مجھ سے, کیونکہ زندگی بہت عارضی ہے, کہ ایک دن بھی میری والدہ کہتی ہیں اگر آپ حکومت میں ہیں, جو آپ کو, بلکہ ہم نے تو اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے کیا ہے, کیونکہ الیکٹورل مینڈیٹ نہیں تھا, یہ میری اندر دل کی آواز تھی. اور میری والدہ خاص طور پہ روز جانا آفس, تو وہ کہتی تھی ایک دن بھی حکومت میں اس کی بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے. تو جتنا تم سے ہیومنلی پاسبل ہے اپنی تحریک کے لیے بھی کرو, اور جو پاکستان کی خواتین یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جتنا تم کر سکتی ہو. باقی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. مگر اس طرح اسپیشل پرسنس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے ایمبیسڈرز بنائے, اور پھر اس کے بعد ان کے بھی ایشوز جو تھے ان کو بھی ہم لوگوں نے پروموٹ ایڈوکیسی میں کیا. اسی طرح ٹرانسجینڈرز کے لیے اسپیشل PM سیکریٹریٹ کے اندر کنسلٹیٹو کمیٹی بنائی. آج تک وہ کبھی وہاں پہ پہنچے نہیں تھے, اور بھی جو بھی کوئی وہاں پر آئے ہیں, کھول دیے سارے دروازے کہ یہ VIPs کی جگہ نہیں ہے, یہ عوام کی اور آپ کے ایشوز ہیں. اور باقاعدہ ان کے ہم نے کاؤنسلنگ سیشنز کرائے 5-5 گھنٹے کے, ٹرانسجینڈرز کے جو ایشوز ہیں اور جس فیلڈز میں وہ ایکسیل کر رہے ہیں, اور ان کی بھی ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کمیٹیز اناؤنس کی ہیں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ لوگوں میں بہت ریزیلینس ہے, ہماری عورتوں میں, لڑکیوں میں. اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی بٹرنیس میں مت ڈالیں, کیونکہ دا مومنٹ آپ اپنے ملک سے مایوس ہوتے ہیں, اپنے آپ کو آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, کیونکہ بہت عرصہ کرونا بھی رہا ہے, اس کے اندر بھی لوگوں کو ایک ویک ہیلتھ ہو گئی ہے, امیونٹی, تو لوگوں کے اندر ڈپریشن زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. تو اسپورٹس کی طرف آئیں, آپ ریڈنگ کریں, اینڈ پلیز beautify yourself in and out. You have every right to look good, to feel good, and to have a strong faith in God, in Allah. چاہے آپ مسلمان ہیں, کرسچنز ہیں, ہم نے انٹرفیتھ کی بھی کنسلٹیٹو کمیٹی بنائی. کل ہماری لاسٹ کمیٹی تھی, اس میں بھی پیپل ور ایموشنل, کیونکہ وہاں آ کے جو ہندوؤں نے اپنی باتیں بتائیں, جو سکھوں نے بتائیں, ان کے بھی گریو یارڈس کے کچھ ایشوز ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ریزالو کروائے تھرو آر کمیٹی. اور پھر اس کے بعد
دو چرچز بھی ہم انشاءاللہ کرنے والے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. جو کرسچن کمیونٹی ہے اس میں یاسر کے ساتھ مل کے ہم لوگ انشاءاللہ ان کو اوپننگ بھی کریں گے, چاہے ٹرینور اینڈ بھی ہو جائے, کیونکہ کشمیر از مائی ہول سول. بٹ یہ ہے کہ آئی لو سرونگ مائی کنٹری اینڈ بی پراؤڈ آف بینگ اے گرل, بی پراؤڈ آف بینگ اے وومن, اینڈ نتھنگ کین بریک یو. چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی لائف میں ہوا ہے, چاہے آپ کی فیملی کے اندر کچھ ایشوز ہوں, پرسنل ہوں, ورک ریلیٹڈ, اسٹے اسٹرانگ, بی کانفیڈنٹ, اینڈ وی ہیو سچ ڈائنامک مین سپورٹنگ اس. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہائے بیچاری والی چیز سے نکل جائیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو, بیچارہ پن جو ہوتا ہے نا, اسٹرینتھ ہمارے اندر ہے. ہم بچے پیدا کرتی ہیں, اللہ نے ہمیں وہ اتنا بڑا رتبہ دیا ہے, ماں بننے کا ہی نسل کو بھی گروم کرتی ہیں. اکنامک بھی ہم لوگ جو ہے اتنا بڑا ایک بیک بون ہے اس کنٹری کا, ایجوکیشنلی بھی ہر فیلڈ میں کریں. تو ہم لوگ ایک دوسرے کو انکریج کریں. عورتوں میں ایک بڑی خامی ہے ہم سب میں, اور لڑکیوں میں بھی ہے, کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا انکریج نہیں کرتی. آدمیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ان کی جو پازیٹیوٹی, وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے, ایک دوسرے کے خلاف بیک بائٹنگ نہیں کرتے, اور وہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے. تو ہم نے ایک دوسرے کو کانفیڈنس دینا ہے, جو ہم سے بہتر ہے ہم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور ہم نے جیلس نہیں ہونا. یہ ہمارے اندر ایک فاکس والی بھی, تھوڑی سی ایک فاکس والی ہے ہمارے اندر, ہم سب میں. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, اور ہم لوگوں نے اپنی پوٹینشیل نکالنی ہے. تو گاڈ بلیس یو آل. اینڈ ون مور تھنگ, لاسٹ تھنگ, یس ویری امپورٹنٹ, وچ مائی مدر آلسو ٹیلز می, اس کے پروٹیسٹ آپ ضرور کریں اپنے رائٹس کے لیے, ہم لوگ سب کریں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مردوں کو عزت نہ دیں, چاہے وہ ہمارے ہسبینڈ ہیں, چاہے وہ کولیگز ہیں, چاہے بھائی ہیں, چاہے وہ کلاس فیلوز ہیں, چاہے والد ہیں. ہم ان کو رسپیکٹ دیں. رسپیکٹ آپ دیں گے تو رسپیکٹ آپ کو ملے گی. مگر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جو انکلوسیو سوسائٹی کو ہم تتر بتر کر دیں, کیونکہ ایسٹ کا جو فیملی اسٹرکچر ہے ہمارا, انفارچونیٹلی گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ہماری جو فیملی روٹس, جو ہماری کنیکشن, اکٹھے بیٹھنا, ایک دوسرے کو سننا, رسپیکٹ کرنا, بڑوں کی چھوٹوں کی, یہ تہذیب بہت ختم ہو رہی ہے. اور یہ تہذیب ہماری گھر کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہی لا سکتی ہیں, چاہے آپ کی جو بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو, چاہے کوئی بھی آپ کا موڈ ہو, ڈپریشن ہو, کچھ بھی ہو. مگر ہم نے ایک دوسرے سے, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. تھینک یو سو مچ.